नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तक़बाल है। एक नई सुबह के साथ हाजिर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं मारूफ मुफ़क्किर और दानिशवर नामवर आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद क़ासमी साहब। आइए मिलकर इस्तक़बाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम, खुशामदीद मौलाना साहब। तो नाज़रीन, हम सब की तरफ से आप सबका भी खैर मक़दम है, आपको आपके प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। हमारा आज का मौजू है दिल आज़ारी। नाज़रीन, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है जिसमें आप कहते हैं कि अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और उसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। और अगर हम वसीतर बुनियादों पर देखें तो इसमें पूरी दुनिया, तमाम कायनात, तमाम इंसानियत सिमट आती है कि अच्छा शख्स वही है कि जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे लोग महफूज रहें। क्योंकि बुनियादी तौर पर अगर इंसान किसी को नुकसान पहुंचाता है तो या तो वो अपने हाथों से पहुंचाता है या फिर अपनी ज़ुबान से उसको ज़ख्मी करता है। और इन दोनों में छोटा सा एक फ़र्क भी है कि आप अगर किसी को हाथ से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो इसके लिए आपका ताकतवर होना ज़रूरी है, क्योंकि कमज़ोर चाहकर भी किसी का बुरा नहीं कर सकता, किसी की मार कुटाई नहीं कर सकता। तो आप अगर किसी को हाथ से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो आपका ताकतवर होना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप किसी को अपनी ज़ुबान से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो एक दुबला पतला शख्स भी कोई ऐसी चुभती हुई बात कह सकता है जिसकी वजह से दूसरा नाराज़ हो जाए या उसके दिल आज़ारी हो। दूसरी बात यह है कि हाथ से नुकसान पहुंचाने के लिए आपका उस शख्स के पास होना ज़रूरी है, उसके साथ होना ज़रूरी है, तभी आप उसकी पिटाई कर सकते हैं या उसको कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। जबकि ज़ुबान से नुकसान पहुंचाने के लिए ज़रूरी नहीं कि वो शख्स आपके पास हो, आपके साथ हो, कहीं दूर बैठे हुए भी आप कोई ऐसी बात कह सकते हैं जिससे उसका वक़ार मजरूह हो या उसके दिल को चोट पहुंचे। दूसरी बात यह है कि हाथ से नुकसान पहुंचाने के लिए उस शख्स का जिंदा होना भी ज़रूरी है, क्योंकि हाथ से नुकसान पहुंचाने के लिए ज़रूरी यह है कि सामने हो वो शख्स आपके। जबकि ज़ुबान से नुकसान पहुंचाने के लिए हम देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो दुनिया से जा चुके हैं, फिर भी लोग उन्हें नहीं बख्शते, बुरा भला कहते रहते हैं। तो दो चीज़ें हैं, हाथ से नुकसान पहुंचाना और ज़ुबान से किसी की दिल आज़ारी करना। और ज़ुबान से जो दिल आज़ारी होती है उसके घाव बड़े सख्त होते हैं और वो बरसों गुजर जाने के बावजूद मुंदमिल नहीं होते। तो ज़ुबान का घाव तलवार के घाव से ज़्यादा कारी होता है। एक छोटा सा वाक़या याद आ रहा है कि एक बुजुर्ग अपनी बीवी के लिए एक कपड़ा लाकर बीवी को दिखाया और कहा कि ये आपके लिए मैं तोहफा लाया हूँ। बीवी ने देखा, कपड़ा बहुत अच्छा था, बहुत खुश हुई। अभी वो देख ही रही थी कि उनके शौहर ने वो कपड़े का टुकड़ा हाथ में लिया और कहीं चले गए। बीवी हैरान कि मैंने तो अपनी पसंदीदगी का इजहार किया, ये कहाँ चले गए। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ चले गए थे। उन्होंने कहा कि मैं जब तुम्हें ये कपड़ा दिखा रहा था तो मैंने इस पर एक चींटी देखी थी, तो ये जो चींटी थी इसी तरह की चींटियां मैंने उस दुकान में देखी थी जहां से मैंने ये कपड़ा खरीदा था। तो मुझे ये ख्याल हुआ कि अगर ये चींटी यहाँ रह गई तो ये अपने खानदान वालों से, अपने बकिया जो है कबीले से बिछड़ जाएगी। लिहाजा मैं वापस गया और इस चींटी को वहीं इसके गुरोह के साथ छोड़ कर आया हूँ ताकि ये अपने खानदान वालों के साथ रह सके। तो नाज़रीन, ये है इस्लाम और ये है सच्चे मुसलमान जो इंसान तो इंसान, हशरात और जानवरों तक की दिलदारी करते हैं, उनकी दिल आज़ारी नहीं करते। जबकि हम आज देखते हैं छोटी छोटी बातों पर, मामूली बातचीत पर कहा सुनी हो जाती है या कोई ऐसा इंसान का अमल सरजद हो जाता है जिससे दूसरे के दिल को तकलीफ होती है। तो दिल को तोड़ना खुदा के घर को तोड़ने से ज्यादा शदीद होता है। मौलाना साहब, दिलदारी कितनी जरूरी है और दिल आज़ारी कितना बड़ा गुनाह है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, आज मैं अपनी बात को यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि ख्याल खातिर अहबाब चाहिए हरदम। क्या बात है। ख्याल खातिर अहबाब चाहिए हरदम, अनीस ठेस न लग जाए आपगीनों को। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और शीशा टूटे गुल मच जाए, शीशा टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे आवाज न आए। क्या बात है। और किसी अहले दिल शायर ने यहाँ तक कह दिया कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रुबी। बिल्कुल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक इंसान को दूसरे इंसान की दिलदारी के लिए पैदा किया है। एक इंसान जब दूसरे इंसान को देखता है तो उससे उनसियत पैदा होती है और अपना वो गमख्वार उसको महसूस करता है, अपने से करीब करना चाहता है ताकि हमें इससे राहत मिले, उससे उनसियत मिले और इससे प्यार और मोहब्बत को फ़रोग़ मिले।
اللہ رب العزت نے ایک انسان کو دوسرے انسان کے آرام کے لیے پیدا کیا ہے. پوری کائنات کو سجایا اور بسایا ہی انسانوں کے آرام کے لیے ہے. شریعت نے ایک انسان کو دوسرے انسان کی تعریف کرنے کے لیے کہا ہے، نہ کہ بدتعریفی کرنے کے لیے کہا ہے. شریعت نے ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے کہا ہے، نہ کہ دل آزاری کرنے کے لیے کہا ہے. اور جو لوگ دل آزاری کرتے ہیں، کسی کا دل دکھاتے ہیں، دلوں کو ٹھیس پہنچاتے ہیں اور اپنی زبان کے ذریعہ کبھی کبھی اس طرح سے وہ کلمات کہہ جاتے ہیں جو جا کر کے چپ جاتا ہے اور دل و دماغ کو پھاڑ دیتا ہے، منتشر کر دیتا ہے. تو اس طرح کے کلمات سے اگر ہم اپنے گرد و پیش کے ماحول کو دیکھیں تو اس طرح کے کلمات، اس طرح کے الفاظ ہمارے ماحول میں، ہماری خلوتوں میں، ہمارے جلوتوں میں اور عام بول چال کے اندر بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اور پائے جاتے ہیں. آپ بارگاہ رب العالمین میں جب لوگوں کو پیش کیا جائے گا، قرآن شریف کی ایک آیت ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. اللہ رب العزت اس طرح سے ایک ایک کر کے لوگوں کو گزارے گا. اور آپ نے دیکھا ہوگا ایئرپورٹ وغیرہ پہ اور دیگر جگہوں پہ وہاں ایک اسکین مشین لگی ہوئی ہوتی ہے کہ آدمی کو گزارا جاتا ہے اور اسکین کرتا ہے کہ بھئی اس بندے کے اندر کیا چیز ہے اور کیا چیز نہیں ہے. اگر کوئی قابل اعتراض چیز ہوتی ہے تو اس کو وہیں روک لیا جاتا ہے اور اس کی تلاشی کی جاتی ہے. ایسے ہی کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کچھ لوگوں کو الگ الگ سے گزارے گا اور اللہ کے سامنے گزریں گے، ان کا اسکین ہو رہا ہوگا اور جس کے پاس میں قابل اعتراض چیز ہوگی اس کو وہیں پہ روک لیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا بھئی ان کی تفتیش لو، ان کی جانچ پڑتال کرو. انہوں نے دنیا کے اندر اپنی بیوی کی دل کو دکھایا تھا، اپنی ماں کو تکلیف پہنچائی تھی، اپنے باپ کو تکلیف پہنچائی تھی. تو اس طرح سے اللہ رب العزت کل قیامت کے دن سوال کرے گا اور پوچھے گا. مولانا صاحب کہتے ہیں کہ احساس سے عاری ہونا انسان کو جو ہے وہ حیوانیت کی سطح تک لے آتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں حیوانوں میں بھی احساسات ہیں، جانوروں میں بھی احساس پایا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی انسان جو ہے وہ اس احساس سے عاری ہوتا ہے، اسے یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ اس کی زبان سے نکلے ہوئے جو کلمات ہیں وہ دوسرے کے دل کو کس حد تک مجروح کر رہے ہیں یا کس کے الفاظ سے کس کو کس طرح چوٹ لگ رہی ہے. تو یہ ایک انسان کا حساس ہونا، دل آزاری نہ ہو یا دلداری ہو، اس کے لیے کتنا ضروری ہے؟ انسان کے دل کا حساس ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اور گزشتہ سے پیوستہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ انا حجیج فی یوم القیامہ، کہ میں کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کا سفارشی ہوں گا اور ایسے لوگوں کا گواہ بنوں گا اور جب تک کہ فیصلہ نہیں کروا لوں گا تب تک میں ان کو اپنی جگہ سے ہلنے نہیں دوں گا. اب یہ بتلائیں اگر ہم نے اپنی بیوی کی دل آزاری کی ہے اور کل اللہ کے رسول جن کی شفاعت کے ہم امیدوار ہیں وہ ہمارے اگینسٹ کھڑے ہو گئے ہماری بیوی کی طرف سے وکالت کرنے کے لیے، پھر ہمارا کیا حشر ہوگا؟ والدہ کی طرف سے کھڑے ہو گئے، والد صاحب کی طرف سے کھڑے ہو گئے، کسی دوست اور حبیب کی طرف سے کھڑے ہو گئے، تو کیا ہمارا حشر ہوگا جس کے ہم شفاعت کے امیدوار لیے ہوئے ہیں. اس لیے حساس دل ہونے کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو آج توبہ کر لینا چاہیے، معافی مانگ لینا چاہیے اور اپنے اللہ رب العزت سے حساس دل کو مانگنا چاہیے تاکہ یہ محسوس ہو کہ ہم کس وجہ سے اور کس جگہ پر ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں. ایک واقعہ یاد آیا ہے مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا کہ وہ کہیں پہ تشریف لے گئے اور پرتکلف دعوت تھی، کھانا تناول فرمایا اور ماشاءاللہ عمدہ لذیذ کھانا تھا. کھانا کھانے کے بعد میں اہل خانہ کی بڑی تعریف کی حضرت نے. تو جب نکلنے لگے تو اہلیہ بھی پردے کے پیچھے آئیں اور انہوں نے سلام عرض کیا اور سلام عرض کرنے کے بعد حضرت سے کہا کہ دعا فرمائیے ہمارے لیے. تو حضرت نے ان کے لیے دعا بھی کیا اور ان کے کھانے کی تعریف بھی فرمائی. تو جب کھانے کی تعریف کی کہ ماشاءاللہ آپ نے بڑا عمدہ کھانا بنایا، لذیذ کھانا بنایا، تو وہ رونے لگی. حضرت نے کہا بھئی ہم نے تو آپ کی تعریف کی ہے، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میں اس بات پہ نہیں رو رہی ہوں بلکہ اس بات پہ رو رہی ہوں کہ آج میری شادی کو اتنے دن ہو گئے ہیں لیکن آج تک انہوں نے میری کبھی تعریف نہیں کی. آج آپ کی زبان سے یہ تعریف سن کر کے میں بے ساختہ رونے لگی ہوں، میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں.
تو آپ نہیں محسوس کر پاتے ہیں کہ آپ کے کس عمل سے ٹھیس پہنچ رہی ہے. گھر والیاں، بچے، ماں باپ اس کو ضبط کیے ہوئے رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ضبط کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. ہم اپنے گھروں میں، اپنے مجلسوں میں جب بیٹھتے ہیں تو وہاں بھی دیکھا کریں کہ ہمارے کسی جملے سے، کسی عمل سے، کسی حرکت سے ماں کو تکلیف نہ پہنچے، باپ کو تکلیف نہ پہنچے. مثال کے طور پر ہم کوئی سامان لے کر کے آئے، اب سامان لے کر کے آئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے والدین اگر موجود ہیں ان کے تو ہاتھ میں رکھ دینا چاہیے، ان کی خدمت میں پیش کر دینا چاہیے. اگر آپ سیدھا اپنا وہ سامان لے کر کے اپنے کمرے میں چلے گئے اور آپ نے اس کو وہاں محفوظ رکھ دیا تو ماں باپ سوچیں گے شاید یہ کوئی ایسے کھانے پینے کی چیز لے کر کے آیا ہے جو ہم سے چھپانا چاہتا ہے، آپ نے گھر میں رکھ دیا. تو یہ ذرا سی باتیں ہیں کہنے کو، لیکن کبھی کبھی یہ ایک دل کے اندر پھوڑا سا بن جاتا ہے، ناسور بن جاتا ہے اور وہ آخر تک تکلیف دیتا ہے. اور یہ بہت کبیدہ خاطر ہوتا ہے. اکثر دیکھتے ہیں رشتوں کے ٹوٹنے کا سبب یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے مولانا صاحب. ابھی آپ نے ایک شخص کی اہلیہ کا واقعہ سنایا. اما عائشہ بتاتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں سو رہی تھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھے اور اس طرح بنا جوتیوں کے، جوتیاں نہیں پہنی، ننگے پاؤں، دبے پاؤں، اس طرح چلے جیسے کہ کوئی شخص چپکے چلتا ہے یا جیسے چور دبے قدموں سے چلتا ہے. تو میں حیران کہ میری آنکھیں کھل گئی. میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے محبوب آپ اس طرح دبے پاؤں کیوں چل رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ عائشہ تم سو رہی تھی اور میرا ارادہ یہ ہوا کہ میں وضو کر کے نماز تہجد ادا کر لوں تو تمہاری نیند خراب نہ ہو، اس لیے میں اس طرح دبے قدموں سے ننگے پاؤں چل رہا تھا. تو رسول پاک کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، لیکن ہم باتیں بہت کرتے ہیں، مثالیں بہت دیتے ہیں، لیکن اپنی زندگیوں میں اسے اتارنے کی کوشش نہیں کرتے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نیک بندے نہیں ہیں، نیک بندے بھی ہیں، نیک بندیاں بھی ہیں، لیکن اجتماعی طور پر جیسے کل بھی آپ نے دیکھا بہت سارے فون کالز اس طرح آتے ہیں. ایک خاتون نے کہا کہ ایک عورت اپنے شوہر کے مظالم کہاں تک برداشت کرے، مار پیٹ کہاں تک برداشت کرے. پھر ایک شخص نے کہا کہ میری بیٹی جس سسرال میں گئی ہے وہاں اس کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوتی ہیں. تو مار پیٹ، ظلم و جبر، استحصال، بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں عوامی سطح پر، مقامی سطح پر، دفاتر میں، گھروں میں، ہر طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی نہ کسی روپ میں کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے. تکلیف دل آزاری میں کب تبدیل ہو جاتی ہے مولانا صاحب؟ دیکھیے، دل آزاری اور تکلیف آپ جانے انجانے میں بھی کر دیتے ہیں، جانے میں بھی کرتے ہیں اور انجانے میں کر دیتے ہیں. ہمیشہ اپنی زبان کو صحیح استعمال کرنا چاہیے، نپا تلا جملہ استعمال کرنا چاہیے. اور ایک حدیث یاد آ گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کہے گا کہ بھئی عابدین کہاں ہیں؟ ایک بڑا مجمع آئے گا اٹھ کر کے. ذاکرین کہاں ہیں؟ ایک بڑا مجمع آئے گا اٹھ کر کے. ذاکرین کہاں ہیں؟ علماء کہاں ہیں؟ اس طرح سے اللہ رب العزت آواز دے گا، ایک بڑا مجمع اٹھ کر کے آئے گا. لیکن جب اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ندا ہوگی اور آواز لگائی جائے گی کہ اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے والے لوگ کہاں ہیں، دل آزاری سے بچنے والے لوگ کہاں ہیں، صحیح بولنے والے لوگ کہاں ہیں، تو ان کی جو تعداد ہوگی بس خال ہوگی، تھوڑی سی ہوگی. یہ ایک نقشہ ہوگا کل قیامت کے دن. آج ہم لوگوں کو اپنی زبانوں کو صحیح استعمال کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے. اور دل آزاری اتنا سخت گناہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے ایک الگ سے سیکشن بنایا ہے ایسے گنہگاروں کے لیے کل قیامت کے دن. ایک سورت ہے جس کو ہم لوگ بار بار پڑھتے ہیں لیکن اس پر غور نہیں کرتے ہیں. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے اس شخص کے لیے جو عیب جو بھی ہے اور عیب گو بھی ہے. دو باتیں ہیں، ایک ہے عیب جوئی کرنا، ایک ہے عیب گوئی کرنا. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عیب جوئی کرتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عیب گوئی کرتے ہیں. بس کوئی بات آپ نے بتلائی کہ بس پورے علاقے میں لے کے پھیل گئے اس کو اور ان سے کہنا شروع کر دیا. بعض آدمی ایسا ہوتا ہے جو عیب جو بھی ہوتا ہے اور عیب گو بھی ہوتا ہے، عیب کو تلاش بھی کرتا ہے اور عیوب کو بیان بھی کرتا ہے. اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم میں ایک الگ سے سیکشن بنایا ہوا ہے. جسے خاص ملزم ہوتا ہے نا، تو اس خاص ملزم کے لیے الگ سے بیرک ہوتی ہے، جیل ہوتی ہے. ایسے ہی یہ بھی اللہ کے خاص ملزم ہے. اللہ رب العزت اس کے لیے ویل نامی ایک جہنم میں ایک طبقہ بنایا ہوا ہے جو اس میں اس کو ڈالا جائے گا. اور عذاب کس طرح سے ہوگا؟ نار اللہ الموقدہ،
نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، کہ وہ شخص جب جہنم میں ڈالا جائے گا، عیب گوئی کرنے والا، عیب جوئی کرنے والا، اس کو ایک آگ کے کھمبے سے باندھ دیا جائے گا، اور آگ کے کھمبے سے باندھنے کے بعد میں جو آگ کے انگارے ہوں گے وہ اڑیں گے، اور اڑ کر کے اس کے دل کو ٹارگیٹ کریں گے، دل کو ٹارگیٹ کریں گے، اور خاص ہاں التی تطلع علی الافئدہ، اس کے دل کو ٹارگیٹ کریں گے۔ آپ خود دنیا میں یہ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر سسٹم میں اس کو فٹ کر دیا جائے تو جا کر کے اپنے ٹارگیٹ پہ کام کرتی ہیں۔ ایسے ہی اللہ رب العزت ان انگاروں کو ایسا سسٹم بنائے گا اور دے گا کہ جا کر کے اس کے دل کو چھوئیں گے اور تکلیف پہنچائیں گے۔ یہ اس بات کی سزا ہے کہ آپ لوگوں کی دنیا میں دل آزاری کرتے تھے، لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچاتے تھے، آج اسی دل کو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو تکلیف پہنچائے گا، اور خاص طریقے سے ایک عذاب اس کو دیا جائے گا جو لوگوں کی دل آزاری کرتا ہے، عیب جوئی بھی کرتا ہے اور عیب گوئی بھی کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا خاص طور سے اس شخص کو۔ بہت بڑی وعید ہے مولانا صاحب، عیب جوئی ہو چاہے عیب گوئی ہو، ان دونوں کے اگر ہم سرے تلاش کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کسی بھی انسان کو برا سمجھنے پر ہمیں ملتے ہیں۔ یعنی کسی انسان کو بھی برا سمجھنا، اسے خراب سمجھنا، تمام برائیوں کا، تمام شر کا مصدر اور منبع سمجھنا، تو ہم ہر انسان میں بہتر کی تلاش کیوں نہ کریں، ہم اس کی خوبیوں پہ نظر کیوں نہ ڈالیں، ہم اس کی خامیوں کو کیوں ٹٹولیں؟ بہتری کے لیے اور اچھائی کے لیے ہمیشہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اور کسی بھی انسان کے اس کے ہنر کو لینا چاہیے، اس کے اچھائیوں کو لینا چاہیے، اس کے خوبیوں کو لینا چاہیے، اس کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے، صرف نظر کرنا چاہیے، اور اس کی برائیوں پر، اس کے خامیوں پر پردہ پوشی کرنا چاہیے۔ اور یہ عام طور سے ہم لوگوں کا مزاج ہے کہ اپنے آنکھ کی جو شہتیر ہے، اپنے آنکھ کی جو شہتیر ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن دوسرے کی آنکھ میں جو تنکا ہے وہ ہمیں نظر آ جاتا ہے۔ اس لیے کسی اور کی عیب جوئی سے پہلے خود اپنی ہم جوئی کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، اپنی سدھار کر لیں۔ اگر ہر کوئی شخص یہ طے کر لے کہ ہمیں اپنے ذات سے اس کام کو کرنا ہے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے معاشرے سے اس طرح کی بد امنی ختم ہو جائے گی، یہ عیب جوئی کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، اور ہر شخص کے لیے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ اگر آپ کسی کو آرام نہیں پہنچا سکتے ہو تو کم سے کم تکلیف تو مت پہنچاؤ۔ اور یہ بہت بڑا صدقہ ہے، بہت بڑا صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ شے کا ہٹا دینا، ایک کانٹا ہٹا دینا، کوئی پتھر ہٹا دینا۔ یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو کتنا آسان بنایا ہے، اور قدم قدم پر نیکیاں ہیں، تلاش کرنے والا شخص چاہیے۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ایک مسکراہٹ ہے، یہ بھی صدقہ ہے، اپنی ماں کو مسکرا کر دیکھ لینا یہ بھی صدقہ ہے، مجلس میں کسی کے لیے جگہ بنا دینا یہ بھی محبت کو بڑھانے کا ذریعہ ہے، کسی کو بہترین لقب سے، نام سے پکارنا یہ بھی جو ہے آپس میں محبت کو بڑھاتا ہے۔ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ آج ہم محبت کے اظہار میں گونگے ہیں اور نفرتوں کے اظہار میں ہم منہ پھٹ ہیں، کیوں؟ اللہ رب العزت تھوڑا سا اس سے ہٹ کر کے، اللہ رب العزت کل قیامت میں ایسے لوگوں کے ساتھ میں اتنا اکرام کا معاملہ فرمائے گا، اتنا اکرام کا معاملہ فرمائے گا کہ جو لوگ کسی کے دل کو جوڑتے ہیں، دل کا جوڑنا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے اور کتنا بڑا کار خیر ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے اور دریائے رحمت جوش میں تھی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ جو مانگنا ہو مانگ لو، جو مانگنا ہو مانگ لو۔ تو اما عائشہ نے کہا کہ بھئی میں تو تھوڑا سا کم عمر ہوں، میری اتنی سمجھ نہیں ہے، میں کیوں نہ اللہ کے رسول سے پوچھوں کہ بھئی میں مشورہ کر لیتی ہوں اس معاملے میں، اور مشورہ کرنے کے بعد پھر آپ کو میں بتلاتی ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھئی کس سے مشورہ کرو گی؟ عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں اپنے ابو جان سے مشورہ کروں گی۔ فرمایا کہ اچھا وہ میرے یار غار سے آپ مشورہ کرو گی، کوئی نہیں آپ جاؤ مشورہ کر کے آؤ۔ تو اما عائشہ گئیں اور مشورے میں بات پیش کی کہ آج دریائے رحمت جوش میں ہے، اور اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ عائشہ جو مانگنا ہو مانگ لو۔ تو میں آپ سے پوچھنے کے لیے آئی ہوں کہ آج اللہ کے رسول سے کیا چیز مانگو؟ تو اللہ کے رسول حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ جاؤ اللہ کے رسول سے یہ کہنا کہ معراج کی رات میں جو خلوت خاص آپ کو حاصل ہوئی تھی اللہ رب العزت کے ساتھ میں، وہ کیا بات ہوئی تھی، اس میں سے کوئی بات ہمیں آپ بتلا دیجئے۔ وہ آئیں خوشی خوشی اور آ کر کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں نے مشورہ کر لیا ہے، مشورے میں بات یہ طے پائی ہے
کہ خلوت خاص میں اللہ رب العزت سے جو باتیں ہوئی ہیں ان باتوں میں سے کچھ آپ بتلا دیں. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو عائشہ، وہ تو راز کی باتیں تھیں، لیکن میں نے چونکہ تم سے وعدہ کر لیا ہے، ان باتوں میں سے ایک بات میں تمہیں بتلا رہی ہوں. ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے کسی بندے کا دل جوڑے گا، میں بغیر حساب و کتاب کے اس کو جنت میں داخل کروں گا. کسی کے دل کا جوڑنا اتنا بڑا کار خیر ہے، اتنا بڑا ثواب ہے. پھر وہ خوشی خوشی گئیں سیدنا صدیق اکبر کے پاس میں، اور سیدنا صدیق اکبر بھی بے تابی میں ٹہل رہے تھے. دیکھا کہ بیٹی آ گئی تو استقبال کے پوچھا، بیٹا کیا ہوا، کیا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا؟ تو اما عائشہ نے عرض کیا کہ ابو جان، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص کسی بندے کے دل کو جوڑے گا، اللہ رب العزت اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے. تو رونے لگے. اما عائشہ پوچھتے ہیں کہ ابو جان آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو بڑی خوشی کی بات ہے. فرمایا کہ بیٹا، کیا آپ نے اس کے دوسرے پہلو کو نہیں دیکھا کہ اگر کوئی شخص کسی کے دل کو جوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا، لیکن اگر کوئی کسی کے دل کو توڑے گا تو کیا اس کا الٹا نہیں ہو سکتا؟ اللہ اس کو جہنم کے عذاب میں ڈال سکتا ہے. تو اس طرح کے واقعات حدیث کتابوں میں بہت سارے موجود ہیں. پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ اس پر غور کریں، اور غور کر کے اپنے زندگیوں سے اس کو شروع کریں کہ ہمارے ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اور ہر دن ایک نیا آغاز ہوتا ہے، ایک نئی شروعات ہوتی ہے. انسان چاہے تو جو ہے بس اگلا قدم اٹھانے کی دیر ہے. بہت شکریہ مولانا صاحب. 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ، آئیے ان سے بات کر لیں. امرین پہلے آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے کیا سوال ہے؟ ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. امرین ٹی وی کی آواز میوٹ کیجیے. ہیلو. ہاں جی ہمارا سوال ہے کہ ہماری پہلے شادی ہوئی تھی، پھر ہمارا طلاق ہو گیا، پھر دوسرے سے شادی ہوئی، لیکن وہ ہم سے بات نہیں کرتے، کچھ نہیں کرتے، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں ابھی، تو ہم کیا کریں؟ ٹھیک ہے امرین، یعنی آپ کوئی ایسا وظیفہ چاہ رہی ہیں جس سے آپ کے اور آپ کے شوہر کے درمیان محبت بڑھے؟ ہاں، لیکن وہ ہم سے بات نہیں کرتی، کچھ نہیں کرتے. ایسے 2 انسان رہتے گھر میں تو ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، کچھ نہیں کرتے، تو پھر ہم کیسے رہیں ان کے ساتھ؟ امرین، آپ ان کی بیوی ہیں، کبھی آپ نے ان سے پوچھا کہ وہ آپ سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ کیا شادی کے پہلے دن سے یہی ان کا معمول ہے، یہی رویہ ہے، یا یہ رویہ ابھی ایسا ہوا ہے؟ پہلے دن سے ان کا یہ معمول ہے کہ وہ ہم سے بات نہیں کرتے. ہم نے ان سے کتنا پوچھے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. نسیم صاحبہ آپ بتائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ مولانا صاحب سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے، کیا وہ 15-16 سال کے بعد اس کو پریشان کر سکتی ہے، اس کے بیوی بچوں کو پریشان کر سکتی ہے، اس کا دماغ اتنا خراب کر سکتی ہے کہ اس کا اچانک رویہ بدل جائے اور وہ اپنے بیوی بچوں سے نفرت کرنے لگیں، غصہ کرنے لگیں، ان کا برتاؤ عجیب سا ہو جائے اور وہ پریشان رہنے لگیں ہر طریقے سے؟ اگر ایسا ہو سکتا ہے تو مولانا صاحب بتائیں کہ ہم کیا کریں. بہن یہ بتائیے کہ آپ وہ شخص جس کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میری بیوی مجھے ورغلا رہی ہے یا بدروح بن کر میرے سامنے آ رہی ہے؟ جی نہیں، وہ ایسا کچھ نہیں کہتے، لیکن عالم وغیرہ کو دکھاتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں. ٹھیک، سوالات ہیں اور دونوں ہی بہت اہم ہے مولانا صاحب. ایک سوال تو امرین کا ہے، جیسے انہوں نے کہا پہلے شوہر سے ان کی طلاق ہو گئی ہے اور دوسرے دن سے شادی ہوئی ہے، وہ پہلے دن سے ہی دونوں کے درمیان سرد مہری ہے، بات چیت نہیں ہے، یعنی یہ کوشش کرتی ہیں کہ بات کریں لیکن وہ ان سے بات نہیں کرتے. دیکھیے، یہ سوال اگر ہم غور سے دیکھیں گے تو ہمارے موضوع سے متعلق ہے. جی، شوہر بات نہیں کر رہے ہیں، اول دن سے بات نہیں کر رہے ہیں، یہ دل آزاری ہے، یہ بیوی کی دل آزاری کر رہے ہیں. اور جس نبی علیہ السلام کی ہم شفاعت کے امیدوار ہیں، کل اگر وہ کہیں امرین کی طرف سے کھڑے ہو گئے اور وکیل بن گئے اور یوں کہا اللہ کے رسول نے کہ بھئی تم نے امرین کے دل کو دکھایا تھا، تکلیف پہنچائی تھی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تک میں فیصلہ نہیں کروا لوں گا وہاں سے اس کو ہلنے نہیں دوں گا. یہ اتنا سخت مسئلہ ہے. اس لیے جتنے بھی ناظرین ہیں، ہر شخص کو اپنے آپ کو اس حدیث پاک پر منطبق کرنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری زندگی میں ایسا ہو رہا ہے یا میں ایسا کر رہا ہوں. اگر ہے تو اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کے توبہ کریں، اس طرح سے ایزا آسانی سے باز آ جائیں. اور امرین سے درخواست ہے میری کہ وہ حسن سلوک اور حسن اخلاق پیش کرے اپنے شوہر کے سامنے، اپنے سسرال والوں کے سامنے. انشاءاللہ العزیز ان کے دل کو اللہ تعالیٰ موم کرے گا
اور یا واجدو 111 مرتبہ آپ پڑھ کر کے پانی میں دم کریں، خود بھی پئیں اور اپنے شوہر کو پلائیں. اللہ رب العزت آپ دونوں کے درمیان میں مودت اور رفقت اور محبت پیدا فرمائے. بالکل مولانا صاحب صحیح فرمایا آپ نے کہ بہت بڑی سزا ہے کہ کسی سے بات چیت بند کر دی جائے. اس معاملے میں اگر یہ اپنے بڑوں کو شامل کر لیں، انوالو کر لیں تو تھوڑا سا ہو سکتا ہے کوئی صورت نکلے، معاملے کو حل کر لیں. اس لیے کہ جتنے بھی دن گزر رہے ہیں ان کے گھٹن میں گزر رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ وہ گھٹن میں گزرتے گزرتے یہ معاملہ ایک کینسر تک پہنچ جائے، ایک بڑی بیماری تک پہنچ جائے. بالکل اللہ تعالیٰ رحم خیر کرے. کا معاملہ فرمائے. بالکل 2 کالرز اور ہیں، تبسم اور انجم تھوڑا سا انتظار. تبسم صاحبہ آپ اپنا سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ کوئی انسان ایسا ہے جو بزنس کو اپ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے یا بزنس ٹوٹ جانے کا ذمہ وار اپنے ساس سسر کو یا سسر کو بنا دیا اور اس کی وجہ سے قطع کر لیا، کبھی ان کے ہاں کھانا پینا نہیں کھاتے اور ان کے ساتھ اتنا اچھا اخلاق محبت بھی نہیں رکھتے، تو کیا یہ کبھی وجہ بن سکتی ہے کہ اس کے ساتھ رزق کی تنگی ہو یا کوئی پریشانی آئے کسی طرح کی؟ اگر ایسا ہے تو کبھی میں چاہوں گی کبھی ایک یہ بھی موضوع رکھے آپ کہ ہاں ایک مرد کو کیا ضروری ہے ساس سسر کے ساتھ ان کو کیسا بتاؤ کرنا چاہیے. ہم عورتوں کے بارے میں بہت سنتے ہیں کہ بہو کو اچھا اخلاق رکھنا چاہیے. بالکل بالکل آپ کا سوال بھی بہت اچھا ہے اور یہ موضوع بھی بہت اچھا ہے، ضرور رکھیں گے انشاءاللہ کسی دن. انجم صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آج کے موضوع سے ریلیٹڈ ہمارا بھی یہ سوال تھا کہ اگر کوئی بھائی اپنی بہن سے 7-8 سال سے بات نہیں کر رہا ہو تو بہن کو کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک کیا کریں مولانا صاحب؟ دیکھیے بات چیت ابھی آئی ہے اس طرح کی کہ دل آزاریاں اپنوں میں بھی ہوتی ہیں، غیروں میں بھی ہوتی ہیں، گھر میں بھی ہوتی ہیں، آفس کے لوگوں میں بھی ہو جاتی ہیں. اور یہ تو بہن بھائی کا مسئلہ ہے، بہت ہی پیار بھائی رشتہ ہے بہن بھائی کا. یہاں تو اس طرح کی بات اور کھٹاس کی بات ہونی نہیں چاہیے. پیچھے جو معاملات ہو چکے ہیں بہن بھائی کے اندر اس کی معافی تلافی کر کے اپنی زندگی کو خوشگوار بنائے تاکہ ایک بہن بھائی کا جو خوبصورت رشتہ ہے یہ پائیدار رہے، پرامن رہے، مضبوط رہے اور ایک دوسرے کے لیے حریف نہ بنے. حریف نہ بنے. یہاں ایک سوال ہے مولانا صاحب، اگر ایک شخص پہل کر رہا ہے اور دوسرا شخص جو ہے وہ دامن بچا رہا ہے، پہلو تہی کر رہا ہے، معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، کیا اس نے اپنا فرض ادا کر دیا؟ دیکھیے جس شخص نے پہل کیا ہے وہ اپنے فریضے سے اب سبکدوش ہو گیا ہے، وہ گناہ سے بری ہو گیا ہے. عند اللہ اس سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا جس شخص نے پہل کیا ہے. اور اب وہ شخص جو پہل کرنے والے کے پہل کو قبول نہیں کر رہا ہے، سارا وبال، ساری پریشانیاں اور ساری مصیبتیں اب اسی پر آئیں گی. اس لیے پہل کرنے والے کے عذر کو قبول کر لینا چاہیے. اگر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب بھی نازل ہوگا اور عتاب بھی نازل ہوگا. بہت سے لوگ یہ کہتے تھے مرتے دم تک معاف نہیں کریں گے، مرتے دم تک شکل نہیں دیکھیں گے، مرتے دم تک بات نہیں کریں گے. تو وہ سوچے کہ ان کے لیے کتنا بڑا وبال ہے جو اللہ رب العزت اتنا حلیم اور اتنا قادر و قہار ہونے کے باوجود معاف کر رہا ہے تو انسانوں کے لیے تو بہت ایک آسان چیز ہے. انسانوں کو تو معاف کر دینا ہی چاہیے. بالکل مولانا صاحب. ساس سسر سے ایک مرد کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ جیسے انہوں نے بنیادی سوال یہ کیا کہ اگر کاروبار میں بندشیں یا رکاوٹیں آ رہی ہیں تو کیا اس قطع رحمی کا نتیجہ تو نہیں ہے؟ دیکھیے قطع رحمی ایک بڑا گناہ ہے اور قطع رحمی کی وجہ سے جو وبال ہے اس میں سب سے پہلا وبال یہ ہے کہ عمر میں کمی ہوتی ہے، رزق میں کمی ہوتی ہے اور تیسرا وبال یہ ہے کہ بری موت اس سے واقع ہوتی ہے. قطع رحمی کی 3 وبال ہیں اور آج ہم دیکھیں اپنے غریبانوں میں جھانک کر کے تو کہیں نہ کہیں اس وبا کے اندر ہم لوگ مبتلا ہیں اور قطع رحمی کے اندر ہم لوگ ہیں. ساس سسر کا مسئلہ ہو، ماں باپ کا مسئلہ ہو، یہ اس کو آگے بڑھ کر کے اس کو حل کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ میں اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنا چاہیے. بہت شکریہ مولانا صاحب. سالار بھائی منتظر ہیں فون لائن پہ. جی سالار بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. باجی سوال یہ ہے کہ جیسے ہر انسان کو ضرورت پڑتی ہے، جیسے کہ سردی کے دنوں میں سویرے کی دھوپ اور دھوپوں میں جو ہے تو ٹھنڈی چھاؤ اور بارش میں تو چھت کا سہارا لگتا ہے. ایسے ہی ہمیں بھی جی سلام کے اوپر راہ نجات کا 300 سال کے 365 دن ہمیں جو روز سیکھنے کو سمجھنے کو ملتا ہے، ایسا ہمارے روز اجتماع کی جیسے ہی ہوتا ہے. اب رہی بات آج کی موضوع کی تو آپ نے بتایا ہے کہ کسی کا دل نہ توڑو. یہ بات تو مشہور ہے کہ مندر توڑو مسجد توڑو پر کسی کا دل نہ توڑو. یہ بات جو ہے سب کتابوں میں اور بولنے میں اچھی لگتی ہے، حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل درست کہہ رہے ہیں سالار بھائی. واقعی مولانا صاحب
حقیقت کی جو دنیا ہے وہ بڑی کڑوی ہے، اس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہماری نظر نہیں جاتی ہے. تو یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا. ذاکر بھائی کا سوال لے لیں. جی ذاکر بھائی. ذاکر بھائی آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے کیا سوال ہے. ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے ذاکر بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی میری ایک تو سوال ہے کہ میں نے بہت پہلے قریب 30 سال پہلے اپنی فیملی پلاننگ کرا لی کہ اس وقت مجھے کوئی اتنا معلوم علم نہیں تھا، دین کے بارے میں جانکاری نہیں تھی، اور میں اس بات سے بہت شرمندہ ہوں، بڑا افسوس کرتا ہوں. اللہ معاف کر کے اس گناہ کو. ذاکر بھائی کون سا گناہ سرزد ہوا آپ سے؟ آواز آپ کی بار بار جو ہے وہ پوری طرح ہم تک پہنچ نہیں رہی، درمیان میں ٹوٹ رہی ہے آواز. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے فیملی پلاننگ کرائی تھی 30 سال پہلے. بہت معذرت خواہ ہیں، آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی ہم تک. ایک بار دہرائیے سوال. ایسا لگتا ہے رابطہ نہیں رہا. ہم بہت معذرت خواہ ہیں ذاکر بھائی، اگر آپ کی کال دوبارہ پہنچتی ہے ضرور شامل کریں گے. یاسمین صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال. ہلو جی بہن. ہلو جی سن رہے ہیں آپ کو، فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارا ایک مسئلہ جاننا تھا. ویسے 2 مسئلے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہیں پر بھی جاتے ہیں نا، کوئی بھی شہر گاؤں یا ہم گھر کے باہر داخل ہوئے تو ہمارا کچھ نہ کچھ سامان گم جاتا ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری امی کو انتقال ہوئے 4 سال ہو گئے، لیکن ہمیں امی ابھی تک 4 سال میں کبھی خواب میں نظر نہیں آئی. ٹھیک. افروز صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ میں اپنی ماں کے بارے میں مطلب والدہ کے بارے میں بار بار سپنا آتا ہے کہ جو ان کا انتقال ہو گیا ہے. جی. سال میں 2 سال میں مطلب ہمیشہ ہر سال میں 2 سال میں آ ہی جاتا ہے. جی. آپ کی والدہ حیات ہیں ماشاءاللہ، زندہ ہیں؟ ہاں زندہ ہے. ٹھیک ہے. جی مولانا صاحب اس طرح کا خواب کیا اشارہ ہے اس میں؟ والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں، ان کی نافرمانی نہ کریں. اس طرح سے اس خواب کے اندر اشارات ملتے ہیں، اور ان کو اپنے والدہ کے ساتھ میں حسن سلوک اچھا برتاؤ کرنا چاہیے. جی. مرحومین کا خواب میں آنا اگر نہیں آتے تو کیا اس میں کوئی تشویش یا پریشانی کی بات ہے؟ دیکھیے مرحومین کا خواب میں آنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ان کے لیے اصالہ ثواب کیا جائے. انہیں ضرورت ہے آپ کے حسن سلوک کی اور آپ کے اصالہ ثواب کی. اور عموماً جتنے مردے ہیں وہ سارے کے سارے اپنے ورثہ کی طرف سے امیدوار ہوتے ہیں کہ ان کی طرف سے کوئی گفٹ، کوئی ہدیہ وغیرہ، جس طرح سے ایک باہر کا آدمی منتظر ہوتا ہے ایسے وہ منتظر ہوتے ہیں. تو جب ہم لوگ کوئی ان کے لیے اصالہ ثواب کرتے ہیں تو فرشتے اس کو خوان میں سجا کر کے ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور مطمئن و مسرور ہو کر کے اپنے اپنے قبروں کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اگر وہ 4 سال سے خواب میں نہیں آئی، اس کا مطلب ہے کہ اصالہ ثواب کریں تاکہ ان کی روح خوش ہو. ایک سوال یہ بھی ہے کہ کہیں بھی یہ جاتی ہیں تو ان کا سامان گم ہو جاتا ہے. دیکھیے اس کو اپنے جانے سے اس کو تعبیر نہیں کرنا چاہیے. خود آپ اپنے سامان کی نگہداشت کریں، اور جب گھر سے نکلیں تو کم سے کم یہ دعا پڑھ لیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اور سن لیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. کم سے کم اس کو پڑھ کر کے اپنے گھر سے نکلیں، انشاءاللہ العزیز آپ کا گھر محفوظ رہے گا. جعفر بھائی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا. جعفر بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے جعفر صاحب فون لائن پہ موجود نہیں ہیں. پپو صاحب آپ فون لائن پر ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر ٹی وی کی آواز. جی جی میرا سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ جی میں یہ پتا کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو پرانے کیلنڈر ہوتے ہیں، جو پرانے سپارے ہوتے ہیں، ان کو کیا کیا جائے؟ جن پہ آیات وغیرہ لکھی جو چچا ہیں وہ میری پراپرٹی کو دبا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اگر حج پر جائیں تو میں ان کو معاف کروں یا نہ کروں؟ ٹھیک ہے. دوسرا سوال پہلے لے لیجیے. اگر یہ وہ حج پہ جانا چاہ رہے ہیں اور ان سے معافی طلب کر رہے ہیں تو کیا کریں گے؟ دیکھیں اولاً جنہوں نے حق دبایا ہے
ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسروں کا حق مار لیں. اس کا جو عذاب ہے وہ عذاب یہ ہے کہ جس زمین کے ٹکڑے کو انہوں نے دبایا ہے اور مارا ہے، اللہ رب العزت اسی اعتبار سے ان کو ایسے ہی زمین کے اندر دبائے گا اور دھسائے گا، اسی اعتبار سے ان کو عذاب ملے گا. تو یہ تو عذاب ہے جو اللہ کے رسول نے بتلایا ہے. تو اس عذاب کے پیش نظر ان کو اس بات کا احتیاط کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنوں کا حق مارا ہے تو یہاں تو ڈبل ہمارا نقصان ہو رہا ہے، اس سے بچیں اور توبہ اللہ کریں، ان کو ان کا حق دے دیں. اچھا، ان کے ظرف کی بات یہ ہے، کشادہ قلبی کی بات یہ ہے کہ اگر چچا آ رہے ہیں معافی مانگنے کے لیے کہ بھائی بیٹا میرا مسئلہ وہ معاف کر دو، تو کشادہ قلبی کی بات یہ ہے کہ معاف کر دیں اور کہہ دیں کہ بھائی چچا جان جو آپ نے میرا معاملہ دبایا ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے اور جائز ہے، تو پھر ان کے لیے وہ جائز ہو جائے گا. جی، وہ کیلنڈر وغیرہ کی بات رہ گئی مولانا صاحب. کیلنڈر کا جو مسئلہ ہے اس میں آیتیں وغیرہ لکھی رہتی ہیں، تو بہتر تو یہ ہے کہ کہیں سنسان جگہ پر اس کو دبا دیں یا کوئی کنواں وغیرہ مل جائے تو اس میں ڈال دیں، یہ اس کا طریقہ ہے. جی، نسیم صاحبہ، سلیم بھائی آپ سے بھی بات کریں گے، کہیں جائیے گا نہیں. نسیم صاحبہ سوال بتائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی باجی، ہمارے گھر کے سامنے غیر مسلم کا قبرستان. جی چلیے، صرف یہی جاننا چاہ رہی ہیں، تھوڑا سا انتظار. سلیم بھائی آپ بتائیے سوال کیا ہے. سلیم بھائی فون لائن پر موجود ہیں آپ؟ جی سوال بتائیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے سلیم بھائی. جی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. جی کاروبار کے لیے کچھ پوچھنا تھا، کوئی صورت کوئی احتیاط بڑھے گی، ترقی ہو جائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کاروبار میں ترقی دے، خیر و برکت دے. اس کے لیے کوئی دعا بتائیے ہمارے. نماز کا اہتمام کریں غلام، اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کریں، اور ایک تسبیح ہے یا لطیفو کی 133 مرتبہ روزانہ اس کو پڑھیں. اللہ رب العزت آپ کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے، مشکلات کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے. جی، اب سامنے اگر قبرستان ہے تو کیا اس سے کچھ کوئی مذائقہ نہیں، اسے کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اس کی حرمت کا خیال رکھنا یہ ان کے لیے کتنا ضروری ہے. وہاں مردے مدفون ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی خیال نہیں اس کا. جی، کوئی پریشانی نہیں. کچھ سوالات ہیں ہمارے پاس، جیسے سالار بھائی کا یہ سوال ہے کہ آج کا جو موضوع ہے، ملتی تو اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں، کتابوں میں بھی باتیں ہوتی ہیں، پروگرامز میں بھی باتیں ہوتی ہیں، عملی زندگی میں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے. لیکن میں نے پہلے بھی اس بات کو عرض کیا ہے کہ حدیث کی کتابوں میں اور واقعات بہت سارے اس طرح کے ہمیں ملیں گے، لیکن یہ کہ ہر شخص اپنی ذات سے طے کر لے کہ ہمیں اس کام کو اپنے طور سے شروع کرنا ہے. آج المیہ یہ ہے کہ ہم بیان کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو اس سے بری ہیں، حالانکہ کوئی بری نہیں ہے. ہر شخص کو اپنی ذات سے شروع کرنا چاہیے، پھر یہ شکایت اور یہ تکلیف کی باتیں پھر نہیں ہوں گی. جی، فہمیدہ بہن بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. ہیلو. جی سن رہے ہیں آپ کو، فرمائیے. ہیلو. فہمیدہ ٹی وی کی آواز میوٹ کیجئے. ہاں کر رہے. جی ہیلو. ہیلو. سوال بتائیے، بات جاری رکھیے. ہم معذرت خواہ ہیں فہمیدہ صاحبہ، آپ سے گفتگو نہیں ہو پا رہی ہماری. انور بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. فون کیے تھے، انہوں نے بتا رہے تھے کہ ان کے داماد بہت پریشان کرتے ہیں ایسا کر کے. میری صلاح اتنی ہے کہ بچوں کو اگر تعلیم دیں گے برابر سے تو بچے اپنے طور پہ کھڑے رہیں گے. کل کو اگر کوئی جاہل انسان ایسا مل جاتا ہے، مارنے توڑنے والا انسان یا پریشان کرنے والا انسان، تو بچوں کو اپنے ماں باپ کی طرف دیکھنا نہیں پڑتا، نہ ہی اپنے ان کو کسی کے بھروسے رہنا پڑتا، تو وہ اپنے طور پہ خود کھڑے رہ سکتے ہیں. تو بچوں کو کیا کرتے ہیں کہ تھوڑے دن کے اندر میں جیسے 9ویں 10ویں تک پڑھاتے اس کے بعد میں گھر میں بٹھا دیتے ہیں. جی جی. پھر وہ شادی کا انتظار کرتے رہتے ہیں، کوئی جاہل آدمی ایسا مل جاتا ہے پڑھا لکھا رہتا نہیں ہے، وہ بعد میں پھر پریشان کرتا ہے، تو پھر یہ بھی پریشان ہوتے ہیں ماں باپ بھی ساتھ ساتھ میں. تو میری صلاح اتنی ہے کہ بچوں کو پڑھائیے، آگے علم دیجیے ان کو. علم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے ہیں کہ بچوں کو تعلیم دینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی پڑھو لکھو، اپنا زندگی کے اندر میں اسلامک پڑھائی کرو. ان کو بہت سارے رہتے. بالکل انور بھائی، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. نہ صرف یہ کہ آپ نے کل کا پروگرام دیکھا، بلکہ آپ کے دل میں جو درد تھا وہ ایک تجویز کی صورت میں سامنے بھی آیا. درست ہے کہ لڑکیوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا، باصلاحیت بنانا یا اس لائق بنا دینا کہ کل کو کوئی اگر آڑا وقت آئے
تو وہ کسی کی محتاج نہ رہے، اور اس کے لیے علم بہت ضروری ہے. دیکھیے قرآن کریم کی جو پہلی آیت جو نازل ہوئی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اللہ رب العزت نے علم کو اور قلم کو دونوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا ہے. تو پتہ ہی چلا کہ اللہ رب العزت کے یہاں بھی علم کی ایک اہمیت ہے. اور ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت ساری صحابیات ایسی ہیں جو فقہ کی پورا کمانڈ رکھتی تھیں اور قرآن اور حدیث پہ پورا عبور رکھتی تھیں. تو خواتین میں بھی اور مردوں میں بھی تعلیم کا رجحان بہت ہونا چاہیے. اس سے نہ کہ ایک صالح سماج تیار ہوتا ہے اور ایک اچھا سماج تیار ہوتا ہے، بلکہ علم کو فروغ ملتا ہے، علم کی روشنی آتی ہے. اور علم تو ایک چاندنا ہے، ایک روشنی ہے جس سے جہالت کی اور تاریکی کی ایک جو گھٹا ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے اور دور ہوتی ہے. جی سائرہ صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سائرہ ہمیں سن پا رہی ہیں بہن؟ ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. جی میرا ایک سوال ہے. میرا سوال یہ ہے، جیسے ہم آقا صلاۃ والسلام کے روز مبارک پہ ہماری حاضری ہو اللہ کے حکم سے، تو وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق ہے، تو وہاں پہ ہمیں سلام کس عقیدت کے ساتھ پیش کرنا ہے، یہ بتا دیجیے. اچھا سوال ہے. جی مولانا صاحب. جب وہاں آپ روضہ پاک پر حاضر ہوں تو بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ میں، بڑے ادب کے ساتھ میں اور نہایت ادب کے ساتھ نگاہوں کو نیچی کیے ہوئے اولاً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ مبارک آئے گا، پھر وہاں کھڑے ہو کر کے آپ سلام پیش کریں. اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جو وہ بنا ہوا سوراخ بنا ہوا ہے، جالی بنی ہوئی، وہاں سے سلام پیش کریں. اور چونکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رفیق ہیں، دوست ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں آرام فرما رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن آپ کے دائیں بائیں اٹھیں گے، تو اسی اکرام کے ساتھ میں، اسی اعزاز کے ساتھ میں، اسی پیار و محبت کے ساتھ میں اور عقیدت کے ساتھ میں ان کو بھی سلام پیش کرنا چاہیے. جی بہت شکریہ مولانا صاحب. اور سائرہ آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے بہت اہم سوال پوچھا. شاہدہ بہن آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی شگفتہ آپا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں علی گڑھ سے بات کر رہی ہوں، اور میں یہ چاہتی ہوں کسی دن آپ جو جہیز اور جو شادیوں میں اسراف سے بھیجا ہے، بالکل تمام قسم کے کھانے ہوتے ہیں، لوازمات ہوتے ہیں، کہ اس کے اوپر کوئی روشنی ڈالیے جو لوگ اس چیزوں کو کم کریں. بالکل بہن، بہت اچھا آپ کا یہ مشورہ ہے، اور انشاءاللہ ضرور کسی دن اس کو ہم اپنی گفتگو کا موضوع بنائیں گے. سماج میں ایسی چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں اور ضرورت ہے کہ لوگوں تک اس سلسلے میں رہنمائی پہنچائی جائے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. رضوانہ بہن آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آج کے موضوع سے ہی مجھے ایک بات پوچھنی ہے کہ ایک عورت ہے، غیر مسلم ہے، ہماری دکان پہ آتی ہے، ہمیشہ وہ ہمیں نیچا دکھانے کی کوشش کرتی ہے. جیسے ہمارے گھر میں نا کوئی بھی آدمی نہیں ہے، جیسے لڑکا ہمارا ہے ہی نہیں، ہم سارے سب کے سب ہماری بیٹیاں ہیں، نیچا دکھاتی رہے گی. کل بھی اس نے مجھے نیچا دکھایا تھا. کل میں نے اسے جواب دے دیا کوئی چیز کے بارے میں، تو اس نے مجھے بہت الٹا پلٹا بولا، اور اب مجھے ڈر لگتا ہے ایسا کہ کہیں اللہ پاک مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائیں گے کہ میں نے کسی کا دل دکھایا. ٹھیک جی مولانا صاحب کیا کریں. ایک مرتبہ ایک صاحب سے بات چیت چل رہی تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو کچھ سخت کہہ رہے تھے اور سیدنا صدیق اکبر اس کو سن کر کے برداشت کر رہے تھے. لیکن انسان ہے کب تک برداشت کرے گا، تو اللہ کے رسول مسکرا رہے تھے سن کر کے. آخر میں سیدنا صدیق اکبر بھی کچھ بات بول گئے تو اللہ کے رسول وہاں سے اٹھ کر کے چلے گئے. اب یار غار کو تکلیف ہے کہ بھئی کیا بات تھی، ابھی تک آپ موجود تھے، اٹھ کے چلے گئے. پھر پیچھے پیچھے دوڑے گئے کہ اللہ کے رسول کیا بات تھی، ابھی آپ موجود تھے پھر آپ اٹھ کے چلے گئے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو جب آپ خاموش تھے، سن رہے تھے اس کی بات کو، تو ایک فرشتہ تھا جو آپ کے حمایت میں کھڑا ہوا تھا، لیکن جب آپ بولنا شروع کیے تو فرشتہ وہاں سے چلا گیا اور ایک شیطان آ گیا، اور شیطان کا اور ہمارے ساتھ میں کوئی میل نہیں ہے، اس لیے میں وہاں سے چلا گیا. تو کوئی اگر آدمی کچھ کہتا ہے سخت و سست، تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو انگیز کر لیں، برداشت کر لیں. کب تک وہ بولے گا، کب تک وہ بھونکے گا، آخر ایک دن تنگ آ کر کے اپنے گھر میں چپ چاپ بیٹھ جائے گا. آپ نے ہاتھی کو دیکھا ہوگا کہ ہاتھی اپنا مست چال چلتا ہے، کتے بھونکتے رہتے ہیں،
تو भूख के थक हो जाते हैं, बैठ जाते हैं और हाथ से अपना गुजर जाता है। बिल्कुल, तो एक दिन उसे भी अपने रवैये की सख्ती का अंदाजा होगा और पत्थर को नरम होते देर नहीं लगती, तो नरमी से उसकी बात को नजरअंदाज करते रहे। अब यहाँ इन्हें यह एहसास हो रहा है कि दिल आजारी हुई, तौबा किस तरह कर लें? भाई आप उनसे कह दें कि कभी आपकी दुकान पर आए या आपसे मुलाकात हो कि बहन कल मैंने आपको कुछ जवाब दे दिया था और कुछ कह दिया था, प्लीज मुझसे गलती हुई, आप उसको माफ कर दें। उम्मीद है कि अगर आप ऐसा कुछ एक्शन करती हैं तो हो सकता है जो उनका रिएक्शन है बार बार का वो खत्म हो जाए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है मौलाना साहब। नसीम साहब फरमाइए, आपका सवाल क्या है? नसीम साहब हमें सुन पा रही हैं? जी, जो भी हैं फोन लाइन पर जरा अपना नाम बताएं और सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम भाई, फरमाइए क्या सवाल है? भाई अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो टीवी की आवाज म्यूट कर दीजिए और सवाल बताइए। सवाल है, ऐसा लगता है इनसे हमारा राब्ता नहीं हो पाएगा। जाकिर भाई का सवाल ये था कि कोई गुनाह सरजद हो गया, क्या गुनाह था हम नहीं समझ पाए, लेकिन अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है, माफी किस तरह मांगे? इल्लल्लज़ीना ताबू वअस्लहू फ़इन्नल्लाह गफूर रहीम। जो लोग तौबा करते हैं और अपनी इस्लाह करते हैं, अल्लाह ताला बड़ा माफ़ करने वाला है, रहम करने वाला है। नदामत के आंसू बहाएं, नदामत के आंसू हज़ारों साल के गुनाहों को धोने के लिए काफ़ी है। तो अल्लाह के सामने ताइब हों, नदामत के आंसू बहाएं, अल्लाह माफ़ करेगा गुनाहों इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब स्टूडियो में तशरीफ़ आवरी के लिए और आज के इस खास मौजू को बहुत खूबसूरती से नाज़रीन तक पहुँचाने के लिए बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह कल भी आपसे मुलाकात रहेगी, तो उम्मीद है कि नाज़रीन आपको भी मौलाना साहब का इंतज़ार रहेगा। कल तक के लिए हम आपसे इजाज़त ले रहे हैं।